नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। माइक देख लीजिए अपना। चलिए, आयत नंबर 8 सूरतुल कलम। अब यहाँ पर तकज़ीब करने वालों का और जो बहस मुबाहसा करते हैं, झुटलाते हैं, तो उनका किरदार बताया जा रहा है, वो किस तरह के लोग होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिया गया है कि ये कौन सा शख्स था, लेकिन मुफस्सिरीन जो इशारा करते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन जनरलाइज बात है, जिस शख्स के अंदर ये सिफात मौजूद होंगी तो वो सब, उन सब के लिए ये बात कही जा रही है, ठीक है, वो सब इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, फला तुतिअल मुकज़्ज़िबीन, फला पस ना, तुति इतात से है, बस ना तुम इतात करो, अल मुकज़्ज़िबीना, किसकी, झुटलाने वालों की, झुटलाने वालों की इतात मत करो, उनके दबाव में हरगिज ना हो, ये कहा जा रहा है, ठीक है। तूती कह के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब है, ठीक है। उनकी बातों से तंग होकर, उनकी बातों में आकर आप उनका कोई मुतालिबा ना मानना, उनकी बात ना मानना है। अब देखिए, बाज़ औक़ात क्या होता है, लोग आपको इसलिए टीज़ करते हैं या लोग आपको इसलिए बुरा-भला कहते हैं ताकि आप वो करें जो वो चाहते हैं, राइट? तो फिर आप उसमें क्या करते हैं? आफ़ियत महसूस करते हैं, कि मैं ये करूँ ताकि मुझे ये ना कहें, मुझे लोग ताने ना दें, अब इसलिए मैं ये काम छोड़ रहा हूँ। तो बात ये है कि लोगों की बातों की वजह से आप अपना काम ना छोड़ें, ये कहा जा रहा। उनकी इताअत ना करें, झुटलाने वालों की बात ना मानें। और फिर ख़ास तौर पर अहले मक्का क्या कहते थे कि आप हमारे बुतों को कुछ ना कहें। हालाँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुतों को कुछ भी नहीं कहते थे। हुँ? आप लोगों को ये बताते थे कि ये कुछ कर नहीं सकते। लेकिन वो इसको क्या समझते थे? तौहीन समझते थे। हुँ? आप देखिए, कभी भी किसी तारीख़ में, किसी हदीस में, किसी सीरत में कभी भी ये नहीं पढ़ा होगा कि आपने हुबल के बारे में ये कहा, आपने लात-मनात के बारे में ये कहा या कोई बुरे अल्फ़ाज़ कहे। कभी भी नहीं, कुछ भी नहीं कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ हकीकत बयान करते थे कि जिनको तुम पुकारते हो ना, वो ना नफ़ा दे सकते हैं, ना नुकसान। अब ये क्या गाली है क्या? ये तौहीन है? नहीं, ये सिर्फ़ हकीकत बयान की जा रही है। लेकिन मसला ये होता है कि जब इंसान अपनी वाबस्तगी को हक़ समझ बैठे, तो फिर हक़ की बात भी उसको क्या लगती है? तौहीन लगती है, इंसल्ट फ़ील करता है। आज भी यही होता है ना, अगर हम किसी को कुरान व सुन्नत की तरफ बुलाते हैं, उम, कहते हैं कि वो जो तुम शिर्क कर रहे हो वो छोड़ दो, उम, तो वो क्या कहते हैं कि तुम हमारे बुज़ुर्गों की तौहीन कर रहे हो। हालाँकि इसमें कहाँ बुज़ुर्गों की तौहीन, उनको तो कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ़ तुमको इधर बुला रहे हैं, तुमको हकीकत की तरफ बुलाया जा रहा है। तो ये दरअसल में ताज्जुब होता है, ज़िद। तो कहा जा रहा है कि आप किसी के दबाव में, आप किसी से तंग आकर, या किसी की बातों की या किसी झुटलाने वालों की इताअत मत करिए। फला तुतिअल मुकज़्ज़िबीन। और क्या कहा जा रहा है? वद्दू, वो चाहते हैं, कौन? वो अहले मक्का तो वो चाहते हैं, क्या चाहते हैं? लौ तुदहिनु व युदहिनून। वो चाहते हैं कि काश तुदहिनु, तुम
نرمی اختیار کرو، تم نرم پڑ جاؤ، فیدہنون، تو وہ بھی نرم پڑ جائیں گے۔ آپ کچھ نرم پڑ جائیں تو وہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ وہ بھی نرم ہو جائیں گے آپ کے ساتھ۔ تو دہینو کس سے ہے؟ دال ہانون، دہن۔ دہن کہتے ہیں اپنے موقف کو سستی دکھانا، یعنی اپنے اصول سے ہٹ جانا، نرم پڑ جانا۔ دہن دراصل نا تیل کو کہتے ہیں، اور ادہان کہتے ہیں تیل ڈال کر نرم کرنا۔ جیسے دیکھیے ویجیٹیبل کو کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا تیل میں بھونتے ہیں، فرائی کرتے ہیں تو سافٹ ہو جاتے ہیں نا، تو اس کو کہتے ہیں ادہان۔ نیگوشیٹ کرنا، کمپرومائز کرنا، سافٹ ہو جانا۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے اصول سے مت ہٹو۔ پہلے تو یہ کہا جا رہا ہے اپنے بات، اپنے موقف کو نرم مت کرو، ٹھیک ہے؟ اگر تم تھوڑی سی بھی نرمی دکھاؤ گے تو کیا ہوگا؟ وہ بھی نرم پڑ جائیں گے۔ وہ یہی چاہتے ہیں تم تھوڑی کمی کر دو اپنے مشن میں، جو کہتے ہیں نا وہ مت کہو، توحید بیان مت کرو، کچھ ان کو بھی خوش کرنے کی بات کر دو، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تم سے راضی ہو جائیں گے۔ اور ایک موقع پر انہوں نے کہا بھی تھا نا کہ آپ بس کچھ بھی مت کریے، صرف ہمارے بتوں پر ہاتھ پھیر دیجئے، تمہارا اور ہمارا جھگڑا ختم۔ آپ نے بھی سوچا اگر اس پر بھی راضی ہوتے ہیں اور یہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں گے تو چلو کوئی بات نہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سورہ بنی اسرائیل میں کیا آتا ہے؟ اور اگر ہم نے تم کو جمائے نہ رکھا ہوتا تو قریب تھا کہ تم ان کی طرف کچھ جھک پڑو۔ تو اپنے اصل بات سے تم ہٹ نہیں سکتے، ان کی بات نہیں مان سکتے۔ تو یہاں پہ وہی کہا جا رہا ہے کہ وَدُّوا لَوْ تُدْہِنُ وَيُدْہِنُونَ۔ تو ادھان کے معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو تیل ڈال کے اس کو سافٹ کرنا، چکنا کرنا، تیل لگا کر نرم کرنا۔ کوئی بھی چیز جب ڈرائی ہو جاتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں اس کو، مثلاً آپ کا لاک ڈرائی ہو جاتا ہے یا آپ کا ڈور ورک نہیں ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس میں تیل ڈالتے ہیں۔ کیوں ڈالتے ہیں؟ تاکہ وہ کھل جائے، اس کی جو ڈرائینس ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو یہ کیا چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑی سی ان کے بتوں کی تعریف کر دیں، ان کی شان میں کچھ اچھے کلمات کہہ دیں، تو کیا ہوگا؟ پھر ان کو بھی تھوڑا آرام مل جائے گا، وہ بھی نرم پڑ جائیں گے۔ فَيُدْہِنُونَ، تو کہا گیا ایسا بھی نہیں کرنا، نو کمپرومائز۔ کیونکہ دیکھیے اگر پیغمبر ایسا کر دے تو پھر دوسرے لوگوں کے لیے بہت سارے راستے کھل جاتے ہیں۔ تو وَدُّوا لَوْ تُدْہِنُ فَيُدْہِنُونَ، اور کیا نہیں کرنا؟ وَلَا تُطِعْ، اور نہ تم اطاعت کرو، کُلَّ، بہت سارے، حلافٍ، قسمیں کھانے والے، مہین، ذلیل، اور نہ آپ اطاعت کریں ہر ایک قسمیں کھانے والے کی اور ذلیل کی۔ قسمیں کھانے والے کو ذلیل کیوں کہا گیا؟ حقیر کیوں کہا گیا؟ قسم کھانے والے کو نہ اپنے اوپر اعتبار ہوتا ہے نہ دوسرے پر، یعنی کہ کوئی سیلف کانفیڈنس اس کے اندر نہیں ہوتا جو قسمیں کھاتا ہے، دوسروں کو بھی وہ شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تو اس لیے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی ہر بات کو کس سے ثابت کرتا ہے؟ اپنے خلوص کو، اپنے سچائی کو قسمیں کھا کے۔ اب عام طور پہ ہوتا کیا ہے، اب وہ قسم کھا رہا ہے
اور آپ کو मनवाने की कोशिश कर रहा है। अब आगे वाला कसम खा रहा है, तो आप क्या सोचते हैं? हुँ, अब तो मजबूरन मानना ही पड़ेगा, राइट? इतना बेचारा कस्में खा रहा है, तो सही ही होगा, मान लेते हैं। लेकिन कुरान इसी कमज़ोरी को यहाँ पे काट रहा है और कह रहा है कि नहीं, अगर वो कस्में खा-खा कर भी बात करे, तब भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। कभी भी बात नहीं मानना, कभी भी उनकी इताअत नहीं करना कस्में खाने वाले। क्योंकि देखिए हक़ हक़ होता है, सच जो है वो सच ही है। तौहीद तौहीद ही होती है और जो झूठ है, बातिल है वो बातिल होता है। बातिल के साथ कहीं भी जोड़ने लगाना। अब आपको हैरानी हो रही होगी कि एक तरफ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने अच्छे अख़लाक़ के मालिक हैं। हुँ, तो जो शख़्स इतना नरम हो, इतना बामुरव्वत हो, इतना अच्छा हो, तो लोग उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सही, गलत, अच्छी, बुरी हर बात में बस ओके करता चला जाए। हर चीज़ को ठीक करार दे। वो बुराई को बुराई ना कहे, गलत को गलत ना कहे। क्योंकि फिर लोग क्या कहेंगे, देखो ये कैसा अख़लाक़ है। हुँ, लेकिन देखिए अच्छे अख़लाक़ का मतलब ये नहीं कि तुम दीन पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। अच्छा अख़लाक़ क्या होता है? अच्छा अख़लाक़ जो उसूल है, उसकी पाबंदी करना है। जो असल है, यानी जहाँ पर फ़र्म रहना है, वहाँ फ़र्म रहना, नहीं बैलेंस कायम करना। बहुत से लोग क्या करते हैं, इस बैलेंस को कायम नहीं कर पाते। वो जहाँ पर साबित कदम रहना होता है, फ़र्म रहना होता है, वहाँ पर फ़र्म नहीं रहते और गुस्से में आ जाते हैं। और बाज़ लोग क्या करते हैं, बाज़ लोग अख़लाक़ का मुज़ाहरा करते-करते गलत को भी सही कहने लगते हैं। हाँ, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। राइट? अब इन दोनों चीज़ों के बीच में आपको उसूल पर भी कायम रहना है और अपने अच्छे अख़लाक़ से भी हाथ नहीं उठाना है। उसको भी साथ लेके चलना है। ये है असल इम्तिहान। राइट? मुश्किल है, लेकिन क्या कहा गया है? लाअजरन गैर ममनून कहा गया है। बड़ा अजर ऐसे थोड़ी मिलता है। राइट? तो कहा जा रहा है वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून वला तुति कुल्ला हल्लाफिन महीन। राइट? कुल्ला से मुराद हर एक किसी की भी कोई भी कस्में खाने वाला, राइट? सब आ जाता है इसमें। हमारे लिए क्या सबक है इसमें? हुँ, अच्छा अख़लाक़ रखना है मगर किसी झुठलाने वाले, हक़ को नाहक़ कहने वाले, क़स्में खाकर गलत को दुरुस्त साबित करने वाले की बातों में नहीं आना है, राइट? अपनी जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, उसको बरक़रार रखना है। दलील से तो एक बात माननी है लेकिन सिर्फ़ दूसरे की निगाहों में अच्छा बनने के लिए गलत को सही नहीं कहना है, राइट? वो अच्छा कहेगा इसलिए मैं चलो, तुम गलत कह रहे हो, सही है, ठीक है, ये भी ओके है। तो कहा है वला तुति कुल्ला हल्लाफिन महीन। हरगिज़ किसी के दबाव में किसी की इताअत ना करना जो क़स्में खाने वाला और महीन है, ज़लील है। और क्या कहा जा रहा है? हम्माज़िन मश्शाइन बिनमीम। हम्माज़िन, हम्माज़ हुम्स से है, हा मीम ज़ाय। हुम्स किसको कहते हैं? हुमज़तिल लुमज़ा, चुटकी लेने को कहते हैं, प्रिक करना, चुभोना। हुम्स क्या होता है? चुभाना। हुँ, जब चुटकी लेते हैं, हुँ, या चुभाते हैं, तो क्या होता है? इंस्टेंट रिएक्शन होता है। राइट? तो हमाज़ात क्या होते हैं? वसवसे। हुँ,
शैतान के वसवसे। वो भी क्या करता है शैतान? चुटकियाँ लेता है, राइट? तो हुमज़ा हामिस कहते हैं चुगलखोर को, हुँ, ग़ीबतखोर को, ताने देने वाले को, राइट? और हम्माज़ जो है ना, ये फ़आल के वज़न पे बहुत ज़्यादा मुबालगा का सिगा है, बहुत ज़्यादा ऐब-चीनी करने वाला। हुँ, सूरे हुजरात में हमने जो बुराइयाँ जो अखलाकी बुराइयों के बारे में पढ़े ना, तो वो सारी अखलाकी बुराइयाँ इसमें आ जाती है, एक वर्ड में ही, हम्माज़। हुँ, तो कहा जा रहा है कि हम्माज़िन ये जो है ना वला तुति ये इसका पूरा अत्फ़ यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है? ला है देखिए आयतों के दरमियान यानी बात अभी जारी है। आप हरगिज़ हर क़स्में खाने वाले ज़लील की बात ना मानें और हम्माज़िन जो ताने देता है, ऐब-चीनी करता है, हुँ? हुम्ज़ इस तरह के करता है, वसवसे डालता है, उसकी भी नहीं और मश्शाइम बिनमीम और मश्शा मशीया से है। मशीया किसको कहते हैं? चलने को, चलने वाला और बिनमीम नमीम कहते हैं चुगली करना, ठीक है? तो बी जो है हर्फ़े जर है, साथ चुगलखोरी के। तो कहा जा रहा है कि किसी ऐसे बंदे की बात नहीं माननी जो बहुत चुगलियाँ लगाए, लोगों की बुराइयाँ करे, बद-अख़लाक़ हो, ठीक है? क्योंकि देखिए बाज़ औक़ात इंसान क्या सोचता है कि ये इतना बद-अख़लाक़ है, अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो ये मेरे ही पीछे पड़ जाएगा, है ना? तो क्या कहा जा रहा है नहीं, दीन के मामले में कोई आपको कुछ भी कहे, जो उसूल है वो उसूल है, राइट? हम्माज़िम मश्शाइन, मश्शा मशीया से चलना, हुँ? अब यहाँ पे सादा चलना नहीं है, बल्कि क्या मीनिंग है यहाँ पे? चलना क्या होता है? हरकत करना, बार-बार जाना। कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी इस मजलिस में पहुँच जाता है, कभी यहाँ बैठता है, कभी वहाँ बैठता है, हाँ? हर एक की बात सुनता है, इधर की बात उधर लगाता है, उधर की इधर करता है। हमेशा हरकत में है, हमेशा चलने वाला है, मगर खैर के लिए नहीं, बल्कि बातें जमा करने के लिए। इधर की बात एक जगह से उठाता है, दूसरी जगह ले जाता है। वहाँ फिर उसमें क्या करता है रंग भरता है, फिर तीसरी जगह पहुँचा देता है। यहाँ भी देखिए मश्शाइन ये भी मुबालगा है, बहुत ज़्यादा इधर-उधर करने वाला। नमीम नमीमा से है, नमीमा कहते हैं चुगली को, यानी बहुत ज़्यादा चुगलियाँ करने वाला। चुगली क्या होता है? इसकी बुराई उसके सामने करना या उसकी बुराई इसके सामने करना ताकि झगड़ा हो दोनों में। तो कहा जा रहा है कि नमीम ये चुगलखोर की भी इताअत नहीं करना, उनकी भी बात नहीं मानना। क्यों कहा जा रहा ऐसे शख्स की बात नहीं मानना? हुँ, क्योंकि ऐसे लोगों की अगर बात मानेंगे, इताअत करेंगे तो वो फिर हमको अपने मकसद से हटा देती है। अगर आप किसी ऐसे शख्स से दोस्ती करें, हाँ, या किसी ऐसे शख्स के पास आपका उठना-बैठना हो, हुँ, या आप किसी ऐसे शख्स की बातों में आ जाएँ या कान धरें, हुँ, तो उससे दीन का बहुत बड़ा नुकसान होता है। क्यों? क्यों होता है नुकसान? देखिए, एक दाई को रोका जा रहा है। हुँ, यहाँ पे दाई के ही औसाफ बताए जा रहे हैं कि उसको रोका जा रहा है कि इन-इन चीज़ों से अपने आप को बचाना है। अगर नहीं बचाओगे तो नुकसान होगा और वो नुकसान क्या होगा? आपकी इमेज खराब होगी, हुँ, और वो शख्स आपको भी इसमें इन्वॉल्व कर लेगा और फिर क्या होगा?
ایک بڑا فساد سامنے آئے گا، رائٹ؟ تو اللہ کے دین کے کام کرنے والوں کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ کن کن لوگوں کی صحبت میں رہنا ہے، کن کن لوگوں کی دوستی کرنا ہے، کن کن لوگوں سے دوستی کرنا ہے۔ تو پہلے کیا بتایا گیا؟ مکذبین، ان کی اطاعت نہیں کرنا، جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ پھر کیا کہا گیا؟ حلاف، جو ہر بات پر قسمیں کھاتا ہے، بار بار قسمیں کھاتا ہے۔ مہین، غیر معتبر، اندر سے بے وزن۔ حماز، عیب چینی کرنے والا، تانے دینے والا، برائیاں کرنے والا۔ اور پھر مشائم بنمیم، ادھر ادھر کی باتیں لے جانے والا۔ بعض اوقات انسان خود برا نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی مسلسل آ کے کہتا رہتا ہے کہ فلاں ایسا ہے ویسا ہے، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے وہ کہا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ انسان کا بھی دل اس سے متاثر ہوتا ہے۔ پھر اس کے بھی منہ سے کچھ نہ کچھ نکل جاتا ہے۔ پھر اب یہ جو بات اس کے منہ سے نکل گئی نا، اب وہ چغل خور انسان کیا کرتا ہے؟ اس کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی بات، آپ کے منہ سے کوئی بات نکلوائے اور پھر وہ جا کے دوسری جگہ پہنچا دے۔ دیکھو وہ بھی یہ کہہ رہا تھا، اس نے بھی یہ کہا، اب کیا ہوگا؟ آپ کا بھی نام آ گیا اس میں۔ تو پھر آپ کی جو دعوت ہے وہ کیا ہوگی؟ وہ بھی متاثر ہوگی، فساد ہوگا۔ یہ چین ری ایکشن ہے، پھیلتے جاتا ہے۔ تو اسی سے قرآن روک رہا ہے کہ ایسے حماس کی، مشاء کی، نمیم کی اطاعت نہیں کرنا۔ اور کیا کہا جا رہا ہے؟ ہاں، اور کنٹینیو ہے بات، منائن، بہت زیادہ روکنے والا، منع کرنے والا۔ یہاں بھی دیکھیے مبالغہ ہے، بہت زیادہ بھلائی سے روکنے والا، للخیر، خیر سے، ٹھیک ہے، خیر سے بہت زیادہ روکنے والا۔ خیر میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک تو مال بھی آ جاتا ہے، اور خیر وہ نیکی کے کام، جو نیکی کے کام ہوتے ہیں اس کو بھی خیر کہتے ہیں۔ تو بہت زیادہ روکنے والا ہے خیر سے، اور معتدن، اور حد سے بڑھنے والا ہے، اثیم، گناہ گار۔ اور اتل، اتل کیا ہے؟ عطلا سے، عطلا کہتے ہیں اجڑ۔ اجڑ کیا ہوتا ہے؟ اکھڑ مزاج، ریجڈ پرسن، بد مزاج، بد اخلاق، اس کو کہتے ہیں اتل۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اتل بعد ذالک زنیم، کہ بد مزاج، بعد ذالک اس کے، زنیم کیا کہیں گے اس کو؟ یعنی بدذات، بد اصل، ایسے شخص کی بھی اطاعت نہیں کرنا۔ تو سب سے پہلے کیا کہا گیا؟ مناع للخیر، معتد، اثیم، عتل بعد ذالک زنیم۔ عتل جو ہے نا، اس کے اصل جو معنی آتے ہیں، کسی کو اس کے سر کے بالوں سمیت کھینچنا۔ سر کے بالوں کے ساتھ کھینچنا، یہ کیا ہے؟ انسلٹ ہے نا، توہین ہے۔ تو اس کے سر کے بالوں کے ساتھ کھینچنا یا گھسیٹنا، اس کے لیے آتا ہے عتل، یعنی ہاتھا پائی کرنا والا، انتہائی اکھڑ مزاج، سخت مزاج، بد اخلاق۔ تو ایسے شخص سے بھی بچ کے رہنا، اس کی بھی اطاعت نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان جو ہے نا، اپنی کمپنی سے پہچانا جاتا ہے، اپنی صحبت، اپنی دوستی سے پہچانا جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی ایسے شخص کی کمپنی میں ہیں جو بد مزاج ہے، اتل ہے، اکھڑ مزاج ہے، تو وہ آپ پر بھی اثر کرے گی، یا پھر یہ ظاہر کرے گی کہ آپ بھی اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں، یعنی ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔
تو دین کی خدمت کرنے والوں کو جہاں ایک طرف خود اچھے اخلاق کا ہونا ہے، وہاں دوسری طرف ایسی کمپنی سے بھی بچ کے رہنا ہے جو ایسے اخلاق کا مالک ہو، کیونکہ پھر بدنامی ہو جاتی ہے۔ تو اتلن کہا جا رہا ہے، اتلم بعد ذالک زنیم، زنیم جو ہے نا بد ذات کو کہتے ہیں، زائی نون میم زنم، ہر چیز کی زیادتی کے لیے آتا ہے۔ زنما دراصل کہتے ہیں کان، بکری کے کان کے پاس جو لٹکا ہوا گوشت ہوتا ہے یا گلے کے پاس جو لٹکا ہوا گوشت ہوتا ہے، ایب نارمل گروتھ جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں زنما۔ زنیم کہتے ہیں اس شخص کو جو اس قوم میں سے تو ہونے کا دعویٰ کرے لیکن اس قوم میں کا نہ ہو، یعنی کوئی شخص ہے وہ یہ نسب کا بتا رہا ہے لیکن وہ اس نسب کا نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ عرب میں حسب نسب کی بہت اہمیت تھی، قبائلی معاشرہ تھا نا۔ ہم؟ اب بھی لوگوں میں ہوتا ہے نا، ذاتوں، نسلوں، قبیلوں کے نام میں جیتے ہیں، ان کے نزدیک یہ چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں۔ وہ کسی ایسے شخص کو انسان ہی نہیں سمجھتے جو ان کے ذات کے برابر نہ ہو۔ اب وہ لوگ جو معاشرے میں ولد الزنا تھے، ہم، یا جن کی اصل پتہ نہیں ہوتی تھی، تو وہ پھر اپنے آپ کو چھپاتے تھے اور کسی ایسے بڑے خاندان کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کر کے کیا کرتے تھے، اپنی اصل کو چھپا دیتے تھے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ اب چونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک خاص کردار کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اور وہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ ولید بن مغیرہ۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو تھے نا، ان کے والد، ان کا باپ ولید بن مغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا بہت بڑا دشمن تھا۔ کیونکہ دیکھیے یہاں پر جو باتیں بتائی جا رہی ہیں نا، وہ اس میں بھی پائی جاتی تھی، اور جو انجام آگے بتایا جا رہا ہے نا، وہ انجام اس کے ساتھ بھی پیش آیا۔ تو اسی کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور یہ بھی بات آتی ہے کہ اس کو اپنے نسب کا پتہ نہیں تھا۔ 18 سال کی عمر میں اس کے باپ نے اس کو بتایا کہ وہ اس کا بیٹا ہے۔ تو اصل میں وہ قریش سے نہیں تھا، لیکن چونکہ قریش کا ایک نام تھا، ایک بڑا مقام تھا، عزت تھی، تو وہ اپنے آپ کو کیا کرتا تھا، ان کے ساتھ منسوب کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے ہیں کہ وہ جو تم پر باتیں بنا رہا ہے وہ تو ایسا ہے، اس کی پوری فائل کھول کر رکھ دی گئی۔ حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم، اور عتل بعد ذلك زنیم، اور کیا ہے؟ ان کانا کے ہے، کانا وہ، ذا مالن و بنین، مال اور بیٹوں والا، اس لیے کہ وہ مال اور بیٹوں والا ہے، یعنی اور اس میں کوئی خوبی نہیں ہے، نہ اخلاق ہے، نہ کردار ہے، نہ اصل ہے، نہ نسب حسب، کچھ نہیں، صرف مال بیٹے ہونے کی وجہ سے کیا اس کو اہمیت دی جائے گی؟ یہ تو کوئی کرائٹیریا نہیں ہے۔ دیکھیے اس معاشرے میں بھی اور آج کے معاشرے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات انسان کے پاس اور کوئی خوبی نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ اس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے، اور پھر جب عموماً مال زیادہ ہوتا ہے تو پھر ساری بد اخلاقیاں ساتھ ہی جمع ہو جاتی ہے۔ یہ جو منع ان، بہت زیادہ منع کرنے والا، للخیری، خیر سے، مال سے، یعنی مال کو روکنے والا،
اور پھر معتدن، اسیم، قتل، حماز، مشاء، نمیم، ساری بد اخلاقیاں جمع ہو جاتی. کیونکہ دیکھیے وہ مال کے بل بوتے پر ہر بد اخلاقی کو اپنے لیے کیا سمجھتے ہیں؟ جائز سمجھتے ہیں، حلال سمجھتے ہیں. اور پھر وہ سارے عیب چھپ جاتے ہیں. کس کی وجہ سے؟ مال کی وجہ سے. مالدار شخص کیسے بھی اکڑ اکڑ کر بولے، شیخیاں بگارے، کسی کو ذلیل کرے، قسمیں کھائے، کسی کی غیبتیں کرے، کچھ کرے، لوگ ڈر کے مارے کچھ نہیں کہتے، بیٹھے رہتے ہیں. کیونکہ ان کو پتا رہتا ہے کہ اگر ہم نے کچھ کہا تو پھر ہماری شامت آئے گی. تو یہاں کیا فرمایا؟ نہیں، اس کے مال کی پرواہ نہیں کرو گے تم. ہم؟ کیا وہ صرف اس لیے اس کی بات مانی جائے گی کہ اس کے پاس مال ہے، بیٹے ہیں؟ اس کے بارے میں کچھ یہ آتا ہے کہ اس کے کچھ 13 بیٹے تھے، یا بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ 9 بیٹے تھے. ٹھیک ہے. اور دیکھیے اب جس کے اتنے بیٹے ہوں اور وہ سردار بھی ہو، لیڈر بھی ہو، اس کے پاس مال کی کثرت بھی ہو، اور سب کمانے والے بھی ہوں، تو پھر ایسے شخص کے اندر اس طرح کی باتیں آ جانا کچھ بعید نہیں ہے. لیکن یہ کوئی جواز بھی نہیں ہے، جسٹیفیکیشن بھی نہیں ہے، کہ چونکہ یہ سب کچھ ملا ہوا ہے اس لیے ہمیں ایسا رویہ اختیار کرنے کی کھلی چھٹی مل گئی. ہم جس پر چاہیں ظلم کریں، جس کے بارے میں چاہے جس کو انسلٹ کریں، کچھ نہیں ہوتا. تو اس سے انسان کو بچنا چاہیے، اکھڑ مزاج. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اہل جہنم کے متعلق نہ بتاؤں؟ اہل جہنم، جہنم والے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر اکھڑ مزاج، کینہ پرور اور متکبر. اکھڑ مزاج یہی بد مزاج، اور کینہ رکھنے والا، اور تکبر کرنے والا. تو اکھڑ مزاج کیا ہے؟ یعنی آپ تھوڑا سا اس کو کچھ کہیں، وہ فوراً برس پڑتا ہے، چھوٹی سی بات پر غصے میں آ جاتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، بد اخلاقی سے بات کرتا ہے. تو ایسے لوگوں سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ کو اس پر اتنا غصہ کیوں آیا؟ اتنا غصہ کیوں تھا اللہ تعالیٰ کو اس پر؟ کیونکہ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب پڑھی جاتی علیہ اس پر، آیاتنا ہماری آیات، قالا وہ کہتا، کیا کہتا؟ اساطیر الاولین، یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں. قرآن کا مذاق اڑاتا. رائٹ؟ یہ تو اسطورہ ہے، اساطیر ہے، پہلے وقت کی کہانیاں ہیں. اساطیر اسطورہ کی جمع ہے. اسطورہ کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں انگلش میں جو ورڈ ہے نا اسٹوری، اسی سے ہے اسطورہ. تو یہ تو پہلے لوگوں کے قصے ہیں، کہانیاں ہیں، افسانے ہیں، اس طرح سے مذاق اڑاتا. اور سنسیمہ علی الخرطوم، سنسیمہ ان قریب. نسیم جو ہے نا وسما سے ہے، واو سین میم. وسما کہتے ہیں داغ لگانے کو، نشان لگانا، جسم پر نقش و نگار کرنا، ٹیٹوز وغیرہ بنانا، یہ ہوتا ہے وسما. ٹھیک ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ ہم داغ لگائیں گے اس کو، ہم اس کو نشان لگائیں گے. وسام کہتے ہیں اس آلے کو جس سے داغ لگایا جاتا ہے، فیال کے وزن پہ. وسام
جس سے داغ لگایا جاتا ہے، مارک نشان لگایا جاتا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ہم داغ لگائیں گے اس کو، کس پر؟ علل خرطوم، اس کی سونڈ پر۔ ہم، خرطوم سونڈ کو کہتے ہیں، لمبی ناک کو کہتے ہیں، جیسے ہاتھی کی جو ناک ہوتی ہے، right؟ اس کو کہتے ہیں خرطوم، right؟ ہاتھی کی یا خنزیر کی جو ناک ہوتی ہے نا، اس کو خرطوم کہتے ہیں، سونڈ۔ ہم، کہتے ہیں کہ اس کی جو ناک تھی نا ولید بن مغیرہ کی، وہ بہت لمبی ناک تھی، اور اس کو اس پر بہت بڑا فخر تھا کہ میری ناک لمبی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اس کو بھی بہت کریڈٹ کی چیز سمجھتے ہیں کہ اونچی ناک ہونا، لمبی ناک ہونا، ہاں، اس کو عزت کا مقام، پریسٹیج کا مقام سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس ناک پر اس کو بہت مان ہے، ہم اس ناک کو ہی داغیں گے، اس ناک پر ہی ہم نشان لگائیں گے، اس کی ناک ہی کاٹیں گے، right؟ اور کہتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ کی جو موت ہوئی تھی نا، وہ اس کے ناک کے اوپر تلوار لگنے کے بعد زخم ہوا تھا، تو اسی سے اس کی موت ہوئی تھی۔ تو مکی زندگی میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تھوڑا ٹھہر جائے، یہ دیکھے تو صحیح، جو یہ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہا ہے، مسلمانوں کو ستا رہا ہے، تو اب یہ دیکھیں، ہم اس کی سونڈ پر، اس کی لمبی ناک پر کیا کریں گے؟ داغ لگائیں گے، نشان لگائیں گے۔ ابھی نہیں پتا چل رہا ہے، ہاں؟ کیا ہوگا؟ ان قریب، جلدی ہی، سنسیمہ، جلدی ہی پتا چل جائے گا۔ تو ان قریب ہم اس کی ناک پر داغ لگائیں گے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ اللہ کے نزدیک بد اخلاق، بد زبان، فحش گو اور بےہودہ بکنے والا سخت ناپسندیدہ ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کتنا غصہ، کتنا شدید غصہ نظر آ رہا ہے، اور کتنی سخت باتیں کہی گئی ہیں۔ تو یہ سارے جو اوصاف بتائے گئے ہیں نا، یہ سب قابل نفرت ہے، ان سب سے ہم کو بچنے کی ضرورت ہے۔ دائی کو کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے؟ مکذبین، دین اور حق کو جھٹلانے والے، ہم؟ دہن، دین کے معاملے میں نرم پڑنے والے، حلاف، بات بات پر قسمیں کھانے والے سے، مہین، غیر معتبر، اندر سے بے وقت، حماز، عیب چینی کرنے والے سے، مشائم بنمیم، چغلیاں لے کر ادھر ادھر گھومنے والا، مناع للخیر، بھلائی کے راستے سے، نیک خیر سے روکنے والا، معتدن عصیم، حد سے بڑھنے والا گناہ پر، اور اتل، بدخو، اکھڑ مزاج، سخت دل، اور زنیم، کردار سے بے اصل، اور کیا ہے؟ ذا مالیوں و بنین، مال اور جتھے پر فخر کرنے والا، حق کے بجائے طاقت پر ناز کرنے والا، اور پھر اساطیر الاولین جو کہتا ہے قرآن کا مذاق اڑانے والا، اللہ کے کلام کی تحقیر کرنے والا۔ ایسے لوگوں سے، ایسے اوصاف سے اپنے آپ کو بچانا ہو۔ اسی لیے وہ دعا سکھائی گئی ہے نا، اللہم اہدینی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنیہا الا انت۔ اے اللہ ہماری ہدایت کر اچھے اخلاق کے لیے، فإنہ، پس بے شک وہ، لا یہدی، نہیں وہ ہدایت دیتا، لأحسنیہا، اس کے بہتر کے لیے، الا انت، مگر تو، یعنی صرف اور صرف تو ہی ہدایت دیتا ہے احسن کی طرف، تو ہی راہ دکھاتا ہے اچھائی کی طرف۔ ٹھیک ہے، اور یاد رکھیے یہ برائیاں جو ہے نا، یہ انسان سے صرف اور صرف اللہ ہی دور کر سکتا ہے، اور یہ دور ہوتی ہیں
اور جب دور ہوتی ہے تو پھر انسان دین کے کام کے قابل ہوتا ہے، تب چنا جاتا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں نا یہ تمام جو یہاں پہ برائیاں بتائی گئی ہیں نا، ان سب کو ان سب کا زیادہ تر تعلق زبان سے ہے، یا نہیں؟ آپ دیکھیے مکذبین کس سے جھٹلاتے ہیں؟ زبان سے۔ تدہینو نرم پڑنا، زبان سے ہی کمپرومائز کرتے ہیں نا۔ حلاف کیسے کھاتے ہیں قسم؟ زبان سے۔ حماز تانے دینا زبان سے۔ مشائن بن نمیم زبان سے چغلی۔ مناع للخیر زبان سے روکنا، اور قال اساطیر الاولین زبان سے یہ ساری باتیں کہنا۔ تو سب سے بڑی جو فتنہ پردازی چیز کیا ہے انسان کے لیے؟ زبان۔ لہٰذا زبان کے استعمال میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ دیکھیے زبان ہی انسان کو عیبدار کرتی ہے اور زبان ہی انسان کو عزت دار کرتی ہے۔ تو بہت محتاط ہو کر کسی پر بھی تبصرہ کرنا یا کسی کے بارے میں کہنا چاہیے۔ جو گندے الفاظ ہیں نا وہ تو ایک دم آؤٹ کر دینا ہے اپنی لغت سے، اپنی ڈکشنری سے۔ چاہے کوئی بھی لینگویج میں کہیں، انگریزی میں، اردو میں، کوئی بھی لینگویج میں، گندے الفاظ، لغو الفاظ، بیہودہ الفاظ، بے معنی قسم کے الفاظ، ان کو اپنے ووکیبلری سے، اپنی ڈکشنری سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باہر کر دینا، کیونکہ دیکھیے یہ انسان کے لیے گندگی ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ اوصاف، اب یہاں پہ کسی ایک شخص کا ذکر نہیں کیا گیا ہے، مفسرین نے اشارہ کیا ہے کیونکہ اس کا انجام بھی ایسے ہوا تھا اور اس کے اندر یہ ساری صفات تھی، لیکن قیامت تک کے لیے ہے قرآن، تو جن جن کے اندر بھی یہ صفات ہوں گی تو ان سے بچنا ہے، ان کی اطاعت نہیں کرنا ہے، اور اپنے اندر سے یہ صفات نکالنا، یہ برائیاں ہیں ان کو نکالنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اب یہاں پر ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہے؟ انا بے شک ہم، بلو نہ ہوں ہم نے آزمایا ان کو، بے شک ہم نے، اب انا میں بھی ہم ہے، بلونا میں بھی ہم ہے، ٹھیک ہے، بے شک یعنی ہم ہی نے آزمایا ان کو، یعنی ہم کون ہے یہاں پہ؟ اہل مکہ کو، اور بلو جو ہے با لام واؤ، بلا کس کو کہتے ہیں؟ آزمائش کو، سخت آزمائش جو ہوتی ہے نا اس کے لیے آتا ہے بلو، ٹھیک ہے، تو بے شک ہم نے بلوناہم ہم نے آزمایا ان کو، کما جیسا کہ بلونا ہم نے آزمایا اصحاب الجنتی کس کو؟ باغ والوں کو، جیسا ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا ویسے ہی اہل مکہ کو ہم نے بھی آزمایا، ان کو بھی آزمائش میں ڈالا۔ از جب اقسمو وہ قسمیں کھائے، جب انہوں نے قسمیں کھائیں، کنہوں نے؟ وہ باغ والوں نے، کیا کس بات پر قسمیں کھائی؟ لَيَسْرِمُنَّهَا ضرور، دیکھیں یہاں پہ لام تاکید ہے اور نون ثقیلہ بھی ہے، یعنی یہاں پہ 3 تاکیدات ہیں، یعنی ضرور ضرور یقیناً، سرما کہتے ہیں کاٹنے کو، ٹھیک ہے، ضرور ضرور یقیناً کاٹ لیں گے اس کو، مصبحین صبح سویرے، صبح صبح ہم ضرور ضرور کاٹ لیں گے اس کو، کس کو؟ ہا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ وہ باغ کو، ٹھیک ہے، تو لَيَسْرِمُنَّهَا سرما کہتے ہیں کسی تیز دھار والے آلے سے درختوں کے پھلوں کو یا گچھوں کو کاٹنا، سارم کہتے ہیں تلوار کو۔ حسان بن ثابت کیا کہتے تھے اپنے بارے میں؟ لسانی سارمن، میری زبان سارم ہے، یعنی تیز تلوار کی مانند ہے، تو کاٹنے کے لیے تیز دھار والے چیز اس کے لیے آتا ہے سرما۔ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ باغ والوں نے قسمیں کھائی، اقسمو قسم کھا کے یہ بات کہی
کہ صبح ہوتے ہی کیا کریں گے ہم؟ اس باغ کو کاٹ لیں گے، ہارویسٹ کر لیں گے، اس کے پھل وغیرہ سب توڑ لیں گے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ ہم؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اہل مکہ کو آزمائش میں ڈالا، بالکل اسی طرح جیسے ہم نے پہلے جو باغ والے تھے ان کو آزمایا تھا، جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح ہوتے ہی باغ کا پھل کاٹ لیں گے۔ اب دیکھیے پچھلی آیات میں کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ تانے دیتے تھے، تان و تشنی کرتے تھے، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں، اہل مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے، نصیحت دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے نعمت دیتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ بندہ شکر کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اہل مکہ کی کیا آزمائش ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو بڑی نعمتیں عطا فرمائی، لیکن سب سے بڑی نعمت کیا دی تھی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا وہاں پر، اور بھی بہت ساری نعمتیں ان کو دی، تجارت میں برکت تھی، ہاں امن تھا، خوشحالی تھی، تو یہ سب ان کی آزمائشیں بنی۔ تو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیکھتا ہے، نعمتیں دیتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، کیا وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں یا پھر اپنی ضد میں یا کفر پر قائم رہتے ہیں۔ اگر وہ ناشکری کریں گے تو انہی باغ والوں کے انجام کے جیسا پھر ان کے ساتھ ہوگا۔ اب باغ والوں کا کیا قصہ تھا؟ باغ کہاں تھا؟ اکثر مفسرین اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یمن میں، یا بعض کے نزدیک سنا جو یمن کا علاقہ ہے نا وہیں اس سے کچھ فاصلے پر ہے، بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ حبشہ وہاں پر یہ تھا باغ، اور باغ کا یہ مالک کون تھا؟ یہ باغ ایک نیک اور صالح انسان کا تھا، اور اس انسان کا یہ طریقہ یہ تھا کہ اس کو اس کی جب فصل کاٹتے تھے، تو جب فصل پک جاتی تو وہ کیا کرتا؟ اپنی فصل میں سے 3 حصے کرتا، ایک حصہ اپنے لیے رکھتا، دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے رکھتا اور تیسرا حصہ فقراء و مساکین کے لیے رکھتا، right؟ محتاجوں کے لیے بھی وہ رکھتا تھا۔ اب کیا ہوا؟ وہ فوت ہو گیا، اب وہ نیک آدمی کا انتقال ہو گیا، اب اس کے بیٹے تھے، اب وہ بیٹے اس باغ کے وارث بنے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کیا کریں گے، یہ جو ہماری جو کھیتی ہے، پیداوار ہے، ہم اس میں سے غریبوں کو کچھ نہیں دیں گے۔ ہمارا جو باپ تھا نا وہ تو بہت ناسمجھ تھا، اور مال جو ہے اوروں میں بانٹ دیتا تھا، ہمارے اپنے خرچے پورے نہیں ہوتے تو ہم کیا کریں گے؟ مسکینوں وغیرہ کو، فقراء کو نہیں دیں گے، اور ان سے چھپ کے کیا کریں گے؟ راتوں رات باغ کے پھل وغیرہ توڑ لیں گے، کسی کو ایک دانہ بھی نہیں دیں گے، right؟ تو انہوں نے قسم کھائی کہ ہم صبح سویرے مصبحین، صبح صبح، حال بتایا جا رہا ہے، صبح صبح جا کے ہم کیا کریں گے؟ جلدی سے ساری فصل کاٹ لیں گے تاکہ جو فقراء ہیں ان کو خبر بھی نہ ہو، کوئی ہمارا حق نہ لے سکے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے جس طرح ان کو آزمایا نا، تو ہم نے ان کو بھی آزمائش میں ڈالا، اہل مکہ کو بھی۔ اور کیا کیا تھا انہوں نے؟ ولا یستثنون، ولا اور نہ، یستثنون وہ استثناء کر رہے تھے، انہوں نے استثناء بھی نہیں کیا، انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا، اللہ کی مشیت کو بھول گئے اور اپنی طاقت پر بھروسہ کیا، اب ان پر آزمائش آتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ فطاف علیہا طائفن، فطافا تو پھر گیا، علیہا اس پر، کس پر؟ باغ پر، طائفن ایک پھرنے والا، یعنی ان پر راتوں رات ایک کیا ہو گئی؟ آفت آ گئی، من ربک تیرے رب کی طرف سے، وہم نائمون اس حال میں کہ وہ سو رہے تھے، رات کو سوئے پڑے ہوئے تھے،
کہ تمہارے رب کی طرف سے کیا ہوا، ایک بلا آ گئی، ایک آفت آ گئی. پھر کیا ہوتا ہے، فَأَصْبَحَتْ تو ہو گیا وہ، مؤنث کے صیغے آ رہے ہیں باغ کے لیے، ہاں ٹھیک ہے. فَأَصْبَحَتْ تو ہو گیا وہ باغ، کَالصَّرِيمِ کس طرح سے، جڑ کٹا، جس کا روٹ نکل جاتا ہے نا، جڑ سے اکھڑ جانا، وہ سریم، ٹھیک ہے. یعنی ایک طرح سے وہ باغ کیسا ہو گیا، پورا اجڑ ہو گیا، پورا جڑ سے اکھڑ گیا. پھر کیا ہو گیا، فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ تو وہ ایک دوسرے کو پکارنے لگے، مصبحین صبح سویرے. اب یہ رات میں یہ سب کچھ ہو گیا، لیکن اب یہ صبح صبح کیا کر رہے ہیں، یہ ایک دوسرے کو ندا دے رہے ہیں. نادا، فتنادو کیا ہے، ندا سے ہے، ٹھیک ہے، ندا دے رہے ہیں، پکار رہے ہیں، چلو چلو جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے. مصبحین صبح صبح. دیکھیے ان کا پلان کیا تھا، ان کا پلان تھا اوپر کی آیت میں کہ ہم اذ اقسموا لیسرمنھا مصبحین، ہم کیا کریں گے، صبح صبح ہی وہ کاٹ لیں گے، پورا باغ کو، اس کی فصل پوری نکال لیں گے، پھل توڑ لیں گے. لیکن یہ ابھی مصبحین اوپر صبح صبح تک پورا کام کر لیں گے، یہ پلان تھا. لیکن یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ صبح صبح مصبحین اٹھے ہیں، جاگے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے، تھوڑا لیٹ ہو گئے. ان کو مصبحین کے ٹائم پہ پورا کام کر لینا تھا، لیکن اب وہ ایک دوسرے کو جگا رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، ندا دے رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں، ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، ان کے، اغدو چلو، علی حرثکم اپنے کھیت پر، چلو چلو جلدی کرو، اپنے کھیت پر چلو، ان کنتم صارمین اگر ہو تم کاٹنے والے، اگر پھل توڑنے ہیں نا تو جلدی اٹھو اٹھو جلدی کرو. یہ ایسی ہے نا جیسے آپ کو صبح سویرے کہیں جانا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، کیسا ہوتا ہے صبح صبح، ہلچل ہوتی ہے نا گھر میں، ایک دوسرے کو آوازیں لگاتے ہیں، جلدی کرو ٹرین چھوٹ جائے گی. تو اسی طرح کا ماحول، ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین. پھر کیا ہوتا ہے، ہاں، فانطلقوا تو وہ چل دیے، نکل گئے. وہم یتخافتون اور وہ اس حال میں کہ وہ یتخافتون چپکے چپکے باتیں کر رہے تھے. یتخافتون کس سے ہے، خفیہ سے، خفیہ خفیہ چپکے چپکے باتیں کر رہے تھے. کیوں چپکے چپکے باتیں کر رہے تھے، تاکہ ان کی آوازیں جو ہے نا دوسرے نہ سن لیں، فقراء اور مساکین اٹھ نہ جائیں، اس لیے دھیرے دھیرے باتیں کر رہے تھے. یہ سب دیکھیے صیغے اگر آپ دیکھیں گے نا، یہ تخافتین آگے بھی آئے گا، تفاعل کے صیغے، ایک دوسرے جس میں باہم مانے آتے ہیں، دونوں فائل. پھر کیا ہوتا ہے، اللہ یدخلنہا الیوم علیکم مسکین، ان کے، لا نہیں، یدخلن یہاں بھی دیکھیں نون مشدد ہے، نون ثقیلہ ہے، کہ نہیں داخل ہوگا اس پر، کس پر، باغ پر، الیوم آج، آج کوئی بھی داخل نہ ہونے پائے باغ پر، کوئی باغ میں آنے نہ پائے، علیکم تم پر، مسکین کوئی بھی مسکین، آج تمہارے باغ میں کوئی مسکین داخل نہ ہونے پائے. پھر کیا ہوتا ہے، وغدوا اور وہ صبح سویرے گئے، علی حرد قادرین. حرد کے دیکھیں تین معنی آتے ہیں، ایک معنی ہوتے ہیں ارادہ کرنا، دوسرے معنی آتے ہیں غصہ، تیسرے معنی ہوتے ہیں جلدی. ٹھیک ہے، اب یہ تینوں معنی میں سے کون سا سلیکٹ کریں گے، تینوں سلیکٹ کریں گے کیونکہ تینوں فٹ ہوتے ہیں. یعنی غصے میں کس پر، غصے میں فقیروں پر، اور پھر جلدی بھی مانے جلدی جلدی کرتے ہیں، اور پھر پورا پکا ارادہ کرتے ہیں کہ آج تو ہم کاٹ کے ہی آئیں گے. اور قادرین دیکھیں جیسا کہ قدرت رکھنے والے ہیں، پوری قدرت رکھنے والے ہیں. تو وغدوا علی حرد قادرین اور وہ صبح سویرے کیا کیے،
पूरी कुदरत रखते हुए वो वहां से गुस्से के साथ, इरादे के साथ, पक्के इरादे के साथ जल्दी जल्दी निकले ताकि क्या हो, वो मिस्किनों को रोकने पर कादिर हो। फिर होता क्या है, पलम्मा, फिर जब राउहा, उन्होंने देखा उसको, किसको, बाघ को, कालू, उन्होंने कहा, इन्ना लजालून, बेशक हम भटक गए हैं। अरे गलत जगह आ गए, गलत एग्जिट ले लिए, ये हमारा बाग नहीं है। हम्म, हम तो रास्ता गुम कर दिए हैं। लेकिन असल क्या था, बल नहनु महरूमून, नहीं, बल्कि नहनु हम, महरूमून महरूम कर दिए गए हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हम महरूम हो गए हैं। रास्ता भूले नहीं है, वही है, हमारा ही बाग है, हम तो डिप्राइव हो गए हैं। काला, कहा, औसतुहुम, उनका औसत, हम्म, उनका जो, वो जो भाई थे ना, उनमें से जो बैलेंस पर्सन था, जो औसत था, राइट, औसत के एक माने अक्लमंद भी आते हैं, ठीक है। तो जो दरमियाना उनमें से था, या फिर जो अक्लमंद था, औसत था, या उनका बेहतरीन जो था, उसने कहा, अलम अकुल लकुम लौला तुसब्बिहून, क्या नहीं, अकुल, मैंने कहा था, लकुम, तुमको, लौला तुसब्बिहून, क्यों नहीं तुम तस्बीह करते, क्या मैंने तुमको नहीं कहा था, कि तुम तस्बीह क्यों नहीं करते, करो तस्बीह। तो फिर सबने क्या किया, कालू, तो उन्होंने कहा, सुबहान रब्बिना इन्ना कुन्ना जालिमीन, तो उन्होंने कहा, पाक है रब्बिना, हमारा रब, इन्ना, बेशक हम, कुन्ना, हम थे, जालिमीन, जुल्म करने वाले, यानी हम ही ने जुल्म किया, हम ही गुनहगार थे। फिर अकबला, तो मुतवज्जा हुए, सामने हुए, बाजुहुम अला बाजिन, उनका बाज बाज पर, किस तरह से, यतलावमून, मलामत करते हुए आपस में, देखिए तफाउल के सेगा, एक दूसरे पर मलामत करते हुए, वो क्या हुए, मुतवज्जा हुए एक दूसरे पर, मतलब एक दूसरे को मलामत करने लगे, तुम्हारी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ। यही होता है ना, जब कुछ ऐसा नुकसान हो जाता है तो फिर क्या होता है, एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं, और फिर क्या कहने लगे, कालू या वैलना इन्ना कुन्ना तागीन, और उन्होंने कहा, या वैलना, हाय अफसोस हम पर, इन्ना कुन्ना तागीन, बेशक हम थे सरकश। उस वक्त एहसास हो रहा है, आसा रब्बुना, उम्मीद है कि, रब्बुना, हमारा रब, अन युब्दिलना, कि वो बदल कर दे हमको, खैरन, बेहतर, मिन्हा, इससे, अल्लाह ताला से उम्मीद है कि वो हमको इससे बेहतर बदल कर दे, right? हो सकता है अल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर हमको इससे बेहतर कोई चीज दे दे, इससे अच्छा बाग दे दे। इन्ना इला रब्बिना रागिबून, बेशक हम, इला रब्बिना, अपने रब की तरफ, हमारे रब की तरफ, रागिबून, रगबत रखने वाले हैं, पलटने वाले हैं। कजालिकल अजाबु, इसी तरह होता है, अल अजाब, अजाब, ऐसे ही होता है अजाब, वला अजाबुल आखिरती अकबर, और जरूर, यानी यकीनन, आखिरत का अजाब, वो तो सबसे बड़ा है। लव कानू या अलमून, काश के वो होते, या अलमून, जानते, काश वो इल्म रखते। ये तो दुनिया का अजाब था, लेकिन एक बड़ा अजाब अभी बाकी है, आखिरत का अजाब। दुनिया में अगर किसी को नुकसान होता है तो उसकी भरपाई हो सकती है, हम्म? अगले साल उसको अच्छा, अल्लाह ताला उससे बेहतर दे सकता है, नहीं? लेकिन आखिरत का जो अजाब एक बार आ जाए तो फिर वो टाला नहीं जा सकता, दोबारा उसको दुनिया में नहीं भेजते, नहीं? दोबारा कोई उसकी भरपाई नहीं होती, वो तो अकबर है, बहुत बड़ा, राइट। इसमें देखिए बहुत सारे असबाक हैं हमारे लिए,
ہوں، سب سے مین چیز جو میں آپ کو بتاتی ہوں، 2 بڑے سبق ہمارے لیے کیا ہیں؟ ایک یہ کہ بری نیت رکھنے سے بھی انسان کو بعض اوقات سزا ملتی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے اس واقعے میں کیا انہوں نے وہ جو نیت کی تھی، ارادہ کیا تھا، اس میں کامیاب ہوئے؟ ہوں، انہوں نے صرف نیت کی، انہوں نے صرف ارادہ کیا کہ ہم کچھ بھی نہیں دیں گے، ٹھیک؟ انہوں نے کیا نہیں وہ گناہ، صرف ارادہ کیا، نیت کی تھی، لیکن اس کی بھی ان کو سزا ملی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بعض اوقات انسان کو نیت بری رکھنے کی وجہ سے بھی سزا ملتی ہے، ٹھیک؟ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا ہمارے پاس پیسہ آنے دو پھر ہم دیکھیں گے یہ رشتہ داروں کو، ہم پکڑتے ہیں ان کو، آنے تو دو ذرا، دیکھتے ہیں، جاب لگنے دو ذرا، پھر دیکھتے ہیں ان کی۔ تو یہ کیا ہے؟ بری نیت، اس پر بھی پکڑ ہوتی ہے۔ تو انسان کو اپنی نیت، خاص طور پر دوسروں کی خیر خواہی کے بارے میں ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے۔ اور دوسرا اہم سبق کیا ہے؟ کہ جب ان باغ والوں کو نقصان ہوا نا، تو انہوں نے فوراً اپنی غلطی مان لی، فوراً اعتراف کیا، فوراً، دیر نہیں لگائی۔ یہ ان کی اچھی خوبی تھی، اور یہ ایک مومن کے اندر اندر یہ خوبی ہونی بھی چاہیے کہ غلطی ہوئی، فوراً اعتراف، فوراً رجوع، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ورنہ کیا ہوتا ہے جب کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا؟ ہم؟ میرے ساتھ ہی زیادتی ہوئی، یا پھر لوگوں کو بلیم کرتے ہیں۔ ہم؟ نہیں، اعتراف کرنا ہے۔ تو انہوں نے بھی کیا کیا؟ سبحان ربنا انا کنا ظالمین، ہم ہی ظالم ہیں، ہماری ہی غلطی ہے۔ اور پھر یہ بھی چیز پتہ چلتی ہے کہ اچھی امید بھی رکھتے ہیں۔ ہم؟ اچھا ٹھیک ہے، باغ جل گیا، خراب ہو گیا، دوبارہ لگ جائے گا، اللہ تعالیٰ اور ایک موقع دے گا، ہوپ فل ہے، اچھی امید، حسن ظن ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر ہم کو دے گا۔ ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرتے ہیں، انا الی ربنا راغبون، ہم پلٹتے ہیں، جو قصور ہوا اس کی ہم معافی مانگتے ہیں، ٹھیک؟ اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں ہیں، انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔